बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंशाअल्लाह मैं आपको सूरह अल-फजर का एक मुख्तसर जायज़ा पेश करूँगा। सूरह अल-फजर कुरान हकीम की 99 नंबर सूरह है। इसकी 30 आयात हैं, इसका एक रुकू है, 5 पैराग्राफ हैं। सूरह अल-फजर के कुल अल्फाज बाशमूल हरफ़े अतफ़ वाव के 155 हैं और सूरह अल-फजर तक कुरान हकीम के कुल अल्फाज की तादाद 85,938 है। इसका नाम, इसकी पहली ही आयत वाल फजर से माखूज है। फजर का मतलब है कि फजर गुवा है, यानी जो सुबह का वक़्त है। फजरा का मतलब होता है फूटना। जब रोशनी फूटती है रात के अंधेरे में और रात की वापसी होती है और दिन आ रहा होता है, तो वो एक मकाम होता है रात और दिन के दरमियान, उसको फजर बोलते हैं। तो गोया कि रोशनी फूटती है। जो फजर का वक़्त है वो इतना मुतबरक और इतना अरफा है कि कुरान हकीम ने भी इसके बारे में सूरह बनी इसराइल में फरमाया है, आकीमिस्सलाता ले दलूक़ि शम्से इला गसक़िल लैल, कि आप नमाज कायम करें, अपनी नमाज पढ़ें अपनी, यानी जब सूरज ग़रूब होता है उससे लेके और जब अंधेरा छा जाता है, गोया कि मगरिब से लेके इशा की नमाज तक, जबकि पूरा अंधेरा छा जाता है और उस वक़्त अपनी नमाज कायम करें। व कुरानुल फज्र, और आप कुरान हकीम की तलावत करें सुबह के वक़्त। क्यों? इन्ना कुरानुल फज्र काना मशहूदा, क्योंकि जो सुबह के वक़्त की तलावत है वो आपके दिलो दिमाग पे बहुत सारे इम्पैक्ट्स और एविडेंसेस डालती है। उसमें एक यकीन की कैफियत पैदा होती है और वो विटनेस्ड होती है, यानी आप उस पर गौर करें। ये सूरह अपने नज़ूल में मक्की है और जब रसालत माब का जो क़याम था मक्का में, जब कुफार मक्का और मुशरिकीन ने उन पे जुल्म का बाजार गर्म किया और मुसलमानों का नाक में दम किया हुआ था, तो उस वक़्त इसका नज़ूल हुआ। और इसकी दलील ये है कि अहले मक्का को आद और समूद और फ़िरौन की कौमों के इंजाम से इसमें ख़बरदार किया गया है। इससे पहले सूरह गाशिया है, जिसमें कि आसमान और ज़मीन के दलाल पाए जाते हैं और अल्लाह ताला की अज़ीम कुदरत और शौकत है, और जो हिकमत है और जो रहमत और रबूबियत है उसका तज़किरा पाया जाता है। और फिर रसालत में आपको तसल्ली दी जाती है और साथ ही रुजूए इल्लाह की तरगीब दी गई है। जबकि जो सूरह फजर है उसमें आफाकी और तारीख़ी दलाइल और नुमायाँ आसार और वाक़यात की तरफ इशारा किया गया है, और खालिक़े कायनात और मालिक और जो पूरी कायनात का कादर है, तौहीद के दलाइल हैं, और फिर यौम क़यामा और खुदा के नेक बंदों का जिक्र पाया जाता है। तो नाज़रीन, इसका फिर मौजू और मज़मून यह हुआ कि इसमें आखिरत की जज़ा और सज़ा का असबात है, क्योंकि अहले मक्का इसके मुनकर थे। और फिर इसमें इस्तदलाल है अल्लाह ताला की हकीमाना निज़ाम कायनात का, और 4 शहादतें, यानी अल-फजर, फजर की शहादत, फिर 10 रातों की शहादत, फिर जुफ्त और ताक की गवाही, और फिर जब रात रुखसत होती है, और फिर अक्ल के दलाइल पाए जाते हैं कि ये 5 ऐसी शहादतें हैं जिनको सामने रख के ये कहा जाता है कि आप इन पे गौर करें, यानी आप कायनात के जो हकीमाना निज़ाम है उस पे इन शहादतों से दलाइल लेके आएँ। और फिर इसके अलावा तरीक़े इंसानी से दलाइल लिए गए हैं, और जो कौम समूद और फ़िरौन और आद थी उसका जो अंजाम हुआ था उसका जिक्र पाया जाता है। और फिर इससे बढ़ के इंसानी मुआशरे में जो आम बद अखलाक़ी पाई जाती है, जो आम अखलाक़ी इक़दार का तनज़्ज़ुल पाया जाता है, और जो मादा परस्ती पाई जाती है, यतीमों और बेसहारा लोगों पे जो जुल्म किया जाता है उसका तज़किरा पाया जाता है। और बताया जाता है कि इन लोगों का मुहासबा बरहक है, यानी खुदा की अदालत एक दिन लगेगी और उस वक़्त उनको किसी भी अफसोस का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और आखिर में इत्मीनान क़ल्ब के हवाले से उन लोगों का जिक्र पाया जाता है जिनका नफ्स मुतमइन्ना होता है, यानी ऐसे लोग जिनका नफ्स, उनकी रूह, उनका दिल, उनका दिमाग एक पेज पे होते हैं और वह दुनिया में भी इंतहाई सकीनत पाते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका जन्नत में दाखिला बहुत आला मकाम पे होगा, यानी उनको जन्नत फ़िरदौस मिलेगी और वो हमेशा उसमें रहेंगे। तो नाज़रीन, सूरह अल-फजर का मरकज़ी ख्याल ये हुआ कि इंसान का आला से आला होना उसकी रूहानी हालत का अक्स होता है, आईना होता है। इस अक्स को और इस कैफियत को नफ्स मुतमइन्ना कहते हैं। और नफ्स मुतमइन्ना की ये कैफियत जो आला पाए की होती है वो सिर्फ मुमकिन होती है जब अबादत इलाही की जाए, यानी वो अबादत इलाही से ही पैदा होती है। और अबादत इलाही के जो ख़ास अय्याम हैं वो इस सूरह के शुरू में ही, यानी फजर के हवाले से, और फिर जो 10 रातें हैं
رمضان شریف کی جو آخری عشرہ ہے ان کا تذکرہ پایا جاتا ہے. تو گویا ان ایام میں اگر خصوصی عبادات کی جائیں تو وہ عبادت الہی نفس مطمئنہ کا باعث بنتی ہے. تو ناظرین سورہ فجر جو ہے اس کے 6 پیرائے ہیں. پہلا جو پیرا ہے وہ آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 5 کے درمیان ہے. اس میں اہل عقل کے لیے آفاقی دلائل پائے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے والفجر، یعنی فجر کہتے ہیں روشنی کے پھوٹنے کو، یعنی وہ ٹائم ہوتا ہے جب کہ سفید داری شب کی سیاہ داری سے الگ ہوتی ہے، اس کو الفجر کہتے ہیں. اور یہ ظہور قیامت کا مشاہدہ بھی ہے. ولا یالن عشر، یعنی کہ 10 راتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اس سے عام طور پہ ذوالحج کی 10 راتیں بھی مراد لی جاتی ہیں اور رمضان کی آخری 10 راتیں بھی سمجھی جاتی ہیں. لیکن زیادہ معتبر دلیل یہ ہے کہ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس میں جو لیلۃ القدر پائی جاتی ہے یہ زیادہ معتبر دلیل ہے، کیونکہ رسالت مآب ان راتوں میں بہت عبادت کیا کرتے تھے اور پھر لیلۃ القدر کا ظاہر ہے جو مقام ہے وہ بھی انہی راتوں میں ہے. والشفع والوتر، وتر کہتے ہیں جو طاق ہوتا ہے اور شف کہتے ہیں جو جفت ہوتا ہے، اور اس سے عام طور پہ جفت سے مخلوق اور جو طاق ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد لی جاتی ہے. واللیل اذا یاس، اور ایسی رات جب وہ واپسی پہ ہوتی ہے، یعنی جا رہی ہوتی ہے، گزر رہی ہوتی ہے، یعنی رات کی روانگی ایک بہت بڑا پیغام ہوتا ہے. اور یہ بھی ایک قیامت کا انجام پا جانا اس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے. یعنی رات کی شہادت جو ہے اس میں بھی ایک میسج ہے کہ رات اندھیرا آپ کے لیے بڑا کٹھن ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے یعنی وہ جو عسرا یسرا کا تصور ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے. 4 قسموں کے بعد 5ویں نمبر آیت جو ہے اس میں قرآن کی فرماتا ہے کہ حل فی ذالک قسم اللہ ذی حجر، کہ کیا پھر ان قسموں میں، یہ جو اس سے پہلے 4 آیات میں آ چکی ہیں، کیا ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں، چیزوں کو پورٹرے کرتے ہیں یا چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا ان کے لیے واضح طور پہ پروفس اور ایویڈنسز نہیں ہیں؟ تو ناظرین یہ جو آیت ہے اس میں حل جو ہے وہ حرف استفہام ہے، فی جو ہے وہ پریپوزیشن ہے، ذالکہ جو ہے اس کو ہم ڈیمانسٹریٹو پارٹیکل کہتے ہیں، قسم کہتے ہیں قسم کو جو بذات خود ناؤن ہے، الذی جو ہے یہ حرف وصل ہے یعنی اس کو ریلیٹو پروناؤن بھی بولتے ہیں، اور ہجر جو ہے یہ ناؤن ہے پھر مذکر ہے اور حالت جینیٹو میں ہے، حالت کسرہ میں ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیلینیٹ کرنا، کسی چیز کو پورٹرے کرنا، نقشہ بنانا. تو گویا حل فی ذالک قسم اللہ ذی حجر کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 4 قسمیں سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے ان قسموں کے ذریعہ. تو کیا پھر ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل کا استعمال کرنے والے ہیں یہ تفکر اور یہ تدبر کافی نہیں ہے، یہ پروف اور ایویڈنسز کافی نہیں ہے؟ تو ناظرین جو دوسرا پیراگراف ہے وہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 14 کے درمیان ہے. اس میں آخرت پر تاریخی استدلال ہے، یعنی عالم تری کیف فعل ربک بعاد، کہ کیا آپ نے غور نہیں کیا عاد کی قوم پہ؟ وہ کون سی قوم تھی؟ ارم ذات العماد، یعنی جو ارم والی تھی، عماد والی تھی، بڑے بڑے ستونوں والی تھی. ارم کہتے ہیں بیسیکلی آرام کو، ارم کہتے ہیں ایک ایسا نشان جو پتھروں سے صحرا میں لگا دیا کرتے تھے، اور اس کی جمع آرام ہے. عماد کہتے ہیں اماد الشائین، جس کا مطلب ہے ایک چیز کو کھڑا کیا، اس سے مراد لمبے قد والی، ستون بھی مراد دیا جاتا ہے، اور وہ قوم چونکہ جو قوم عاد تھی اس کے قد بڑے لمبے تھے تو ان سے وہ بھی مراد دیے جاتے ہیں. گویا تاریخی شہادتیں ہیں یہ، یعنی اونچے ستون سے پریفرنس ہے کہ لمبے قدوں والے. اور قوم عاد جو ہے وہ سنگ تراش کی آرٹ میں بڑے ترقی یافتہ تھے اور وہ اپنی قد و قامت میں بھی بے مثال تھے. التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، یعنی یہ وہ قوم تھی کہ اس طرح کی مثال اللہ تعالیٰ کی ذات نے شہروں میں علاقوں میں کبھی پیدا نہیں کی تھی، یعنی ایسی نہیں پائی جاتی تھے. اور پھر سمود کی قوم کہ جاب الصخر بالواد، جو کہ اپنے وادیوں میں یعنی پتھر تراشتے تھے. اور وہ فرعون ذی الاوتاد، اور فرعون کی قوم جو کہ میکھوں والے تھے. اوتاد کہتے ہیں میکھے والے، میکھوں والے سے مراد یہ ہے کہ خیموں والے، چونکہ اس وقت خیموں میں زیادہ لوگ رہتے تھے. الذین طغوا فی البلاد، اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے شہروں میں بہت ہی طاغی کرتے تھے، فساد پھیلاتے تھے. فاکثروا فی الفساد، اور بہت فساد برپا کرتے تھے. فصب علیہم ربک صوت عذاب، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ اپنا کوڑا، اپنا عذاب پھینکا. صوت کہتے ہیں کوڑے کو، یعنی طرح طرح کا عذاب اس سے مراد ہے، یعنی قوموں کا طغیان میں جانا، فساد میں جانا. اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، مرصاد کہتے ہیں گھات لگانے والے کو.
تو گویا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے یعنی آپ کا جو رب ہے وہ یقیناً آپ ایک گات میں ہے. تو گویا یہ جو آیت ہے یہ پرانی جتنی اس سے پہلے کی جو قسمیں ہیں ان کی مقسم علیہ کی حیثیت رکھتی ہے. ناظرین جو تیسرا پیراگراف ہے وہ فطرت انسانی کی ایک غلط فہمی کا ازالہ ہے. یعنی انسان عام طور پہ سمجھتا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ خدا کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن جب اس سے نعمت لی جاتی ہے یا وہ برے حالات میں ہوتا ہے، ڈیسپریشن میں ہوتا ہے، تو اس کا الزام اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیتا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب کبھی انسان جو ہے وہ مشکلات میں پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو تکریم دیتی ہے، نعمتیں دیتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تکریم ہونے کا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کی عزت افزائی کرتا ہے اور شکر بھی بجا لاتا ہے. یعنی یہاں پہ جو حقیقی عزت ہے وہ بیسیکلی نہ رزق کی فراوانی میں ہے اور نہ تنگی میں ہے، بلکہ وہ توحید کے ایمان میں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین میں ہے، ذکر میں ہے اور خدا کی نعمتوں کے شکر میں ہے. اور یہاں پہ تنگی کے جو اسباب ہیں وہ بھی قرآن حکیم نے اگلی آیات میں واضح کیے ہیں. وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. اور پھر جب کبھی اس پہ مشکل آتی ہے یعنی مشکل مقام میں اس کو آزمایا جاتا ہے اور اس پہ رزق کی تنگی کی جاتی ہے، فَيَقُولُ تو پھر وہ کہتا ہے یعنی مایوسی کا شکار ہو کر اپنی پورے الزامات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ لگاتا ہے. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیمَ تو پھر ہرگز نہیں آپ یتیم کی عزت نہیں کرتے. وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْکِین اور آپ مسکین کے کھانے پہ لوگوں کو راغب نہیں کرتے. تحاضون کہتے ہیں کسی کام پہ ابھارنا، یعنی آپ لوگوں کو راغب نہیں کرتے، ابھارتے نہیں ہیں، بلکہ آپ کیا کرتے ہیں وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا بلکہ آپ تو یعنی یتیموں کا اور بے سہارا لوگوں کی جو وراثت ہوتی ہے اس کو بھی آپ کھا جاتے ہیں اور اس کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا اور آپ مال سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، کثرت میں پیار کرتے ہیں. جمع جو ہے جمام سے، جمام اس کی اصل ہے، یعنی آپ مال کو جمع بھی کرتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ پیار بھی کرتے ہیں. تو ناظرین 4 نمبر پیراگراف جو ہے اس میں مناظر قیامت کا بیان ہے اور یہ آیت نمبر 21 سے آیت نمبر 26 تک ہے. اور کہا جاتا ہے قَلَّا إِذَا دُقَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا ہرگز نہیں بلکہ آپ اس دن کو یاد کرو جب کہ زمین کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا صَفًّا اور جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کے فرشتے وہ صف در صف سامنے موجود ہوں گے. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ اور اس دن جہنم کو آپ کے سامنے لایا جائے گا. یومئذ یتذکر الانسان اور اس دن انسان ریمائنڈ کرے گا، یاد کرے گا. وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ لیکن اس کا یاد کرنا، اس کا پچھتانا کسی کام کا نہیں ہوگا. یہاں پہ جہنم جو ہے یہ جہنم سے ہے یعنی بڑی گہرائی کو کہا جاتا ہے، اور بیر کہتے ہیں جہنم کو، گہرے کنویں کو کہتے ہیں. تو جہنم بھی بیسیکلی گہرے کھڈ کا نام ہے، تو اسی سے یہ جہنم کا مطلب لیا جاتا ہے. جیسے حدیث بھی ہے کہ جہنم ہر انسان اپنے ہاتھ سے پیدا کرتا ہے اور وہی جہنم قیامت میں اس کے سامنے لائی جائے گی. یعنی آپ کے جو اعمال ہیں اس کی بدولت ہی جنت اور جہنم آپ کے سامنے آئیں گے. تو ناظرین جو جنت اور جہنم ہیں یہ وہ مقامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات انسانوں کو ان کے اعمال کے بدلے میں دے گی. جن کے اعمال اچھے ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے اور جن کے اعمال برے ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. اور جہنم کی جو آگ ہے وہ انسانوں کے اپنے اعمال کی آگ ہے، یعنی اس میں جہنم کی اپنی ذاتی کوئی آگ نہیں ہے. اس حقیقت کو علامہ اقبال نے اپنی نظم سیر فلک میں بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے. شعلے ہوتے ہیں مستعار اس کے جن سے لرزاں ہے مرد عبرت کوش. اہل دنیا یہاں جو آتے ہیں اپنے انگار ساتھ لاتے ہیں. گویا کہ جو جہنم میں لوگ جائیں گے وہ اپنی آگ یہاں سے لے کے جائیں گے اور یہ آگ ان کے اپنے اعمال کی ہوگی. یقولو یا لائتنی قدمتو لحیاتی اور اس دن ہر انسان کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی میں بہت اچھے اعمال بیچے ہوتے. فَيَوْمَئِذٍ لا يعذب عذابہ احد یوم قیامت کی شدت اور المناکی کا بیان یہاں پایا جاتا ہے کہ اس دن ایک بہت یعنی المناک عذاب جو ہے وہ اس دن لایا جائے گا، یقیناً انسانوں پہ ہوگا. ولا یوسک وثاقہ احد اور یعنی ایک ایسا عذاب ہوگا جو ایک دوسرے سے پیوستہ ہوگا، یعنی ایسا عذاب جس کو جو بندھا ہوا ہوگا
ناظرین جو 5واں پیراگراف ہے اس میں نفس مطمئنہ کو بشارت دی گئی ہے، اور جو ایک سکینت پائی جاتی ہے نیک لوگوں پہ اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یعنی اے اطمینان والے نفس، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ان نفوس کو جن کے چہرے پہ، دل پہ، دماغ پہ، جسم پہ اور ان کی زندگی میں ایک سکون اور صبر پایا جاتا ہے اور ایک سکون پایا جاتا ہے، ان کی انسائڈ ٹرنکلٹی ہوتی ہے، ان کے باہر پیس ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ نفس مطمئنہ کا جو مرتبہ ہے ناظرین، وہ بیسیکلی عبادت الہی سے پیدا ہوتا ہے، آپ کے اچھے اعمال کا آؤٹ کم ہوتا ہے۔ پھر قرآن حکیم کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ارجعی الی ربک، یعنی آپ آ جائیں، یعنی آپ جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے جو نفس مطمئنہ میں ہوں گے، ان کو کہا جاتا ہے کہ اپنے رب کی طرف آ جائیں اور آپ راضی ہوگے اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا آپ سے۔ فادخلی فی عبادی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو ناظرین جو فا ہے اس کو پری فکسڈ کنجنکشن پارٹیکل کہتے ہیں، اور یہ جب آتا ہے تو اپنی پہلی والی آیات میں جو ایکشن ہو رہا ہوتا ہے اس کے نتیجے کے طور پہ آتا ہے، یعنی یا کاز اور افیکٹ کو ظاہر کرتا ہے، اور یا فا جو ہے ایک سیکوینس کو ظاہر کرتا ہے۔ تو گویا یہاں پہ جو امپیکٹ ہو رہا ہے، یعنی جو نفس مطمئنہ کا جو نتیجہ ہوگا اس کیفیت کو ظاہر کرتے ہوئے فادخلی فی عبادی، اللہ تعالیٰ کی ذات فرماتے ہیں کہ اے انسانوں، اے نفس مطمئنہ، اے وہ لوگ جن کے نفس مطمئن ہیں، سکینت سے ہیں، وہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو جس سے ایک اندیا یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی جو انڈیکیشن ہے وہ یہاں پہ ہی اسی دنیا میں ہو جاتی ہے۔ فادخلی فی عبادی، یعنی اے وہ لوگوں جن کے نفس مطمئن ہیں، اسی دنیا میں وہ میرے بندوں میں شامل ہو جائیں۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو ظاہر ہے جنت کا تعلق جو ہے وہ اس دنیا سے بھی ہے، یعنی جو لوگ آسائش میں ہوتے ہیں یا اطمینان کی یا ایک اسٹیٹ آف ٹرانکلٹی اور ہیپینس ان پہ ہوتی ہے، وہ بھی جنت میں ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی وہ جنت جس کا اللہ تعالیٰ نے اچھے اعمال کے بدلے میں ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو گویا جنت کا تعلق اس دنیا سے بھی ہوا اور آخرت کی دنیا سے بھی ہوا، اور عبادی کا تعلق یعنی میرے بندے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندے اس دنیا میں بھی موجود ہیں اور آخرت میں بھی موجود ہیں۔ تو ناظرین سورہ الفجر کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسان کی جو اعلیٰ روحانی منازل ہیں وہ جب انسان طے کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کی منزل کو پاتا ہے، اور نفس مطمئنہ کا جو مقام ہے، جو کیفیت ہے، وہ صرف پیدا ہوتی ہے عبادت الہی سے، اور وہ خاص ایام جو کہ قرآن حکیم نے یعنی رمضان کی جو 10 راتیں ہیں، جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، اور جو فجر کا ٹائم ہے، یہ جو شہادتیں ہیں قرآن حکیم نے سورہ فجر میں کہیں، اس سے یہ مراد ہے کہ ان ایام میں عبادت الہی جو ہے وہ بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اور انسان کے اطمینان میں اور سکینت میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ سورہ الفجر اپنی 30 آیات کے ساتھ 1 رکوع، 6 پیراؤں اور 155 الفاظ کے ساتھ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اس کے صرف اور نحو پہ غور کریں، اس کے مطالب کو سمجھیں اور اس کے معانی کا اطلاق اپنی زندگیوں پہ کریں، اور اس خوبصورت سورہ کو اپنی نمازوں میں بھی لانچ کریں اور پڑھیں۔ بہت شکریہ۔